جامعہ اسلامیہ سراج العلوم مدھوکنڈا میں 15 دسمبر کو جلسہ دستار بندی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر 30 حفاظ کرام کو دستار بندی کی گئی۔ اس موقع میں کافی بڑی تعداد میں مقامی اور دیگر ریاست کے لوگ بھی موجود تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ All praises are to Allah subhanahu wa ta'ala and blessing to Prophet Muhammad, peace be upon him, his family and his companions. Let's start. The meaning of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and conditions of La ilaha illallah. First, the testimony of faith denies the attribute of divinity to anyone and anything other than Allah, the exalted. Second, the testimony of faith affirms and restricts divinity to Allah alone. That is, the slave must believe that Allah is the only true God and accordingly dedicate no act of worship to any other than Allah. The meaning of Muhammadur Rasulullah: a confession with your tongue but a heartfelt belief. O Allah, testify that Muhammad, peace be upon him, is your messenger. That means that none has the right to be followed after Allah but the Prophet Muhammad, peace be upon him, as he is the last of his messengers. As Allah said, Muhammad, peace be upon him, is not the father on any man amongst you, but he is the messenger of Allah and the last of the prophet, and Allah is the ever all aware of everything. And whatsoever the messenger Muhammad, peace be upon him, gives you, take in, and whatsoever he forbids you, abstain from it. And Allah said, say, O Muhammad, to mankind, if you really love Allah, then follow me. As for the others than Muhammad, peace be upon him, their statements are to be taken or rejected as to whether these are in accordance with Allah's book, the Quran, or with the Sunnah of the Prophet, peace be upon him, or not. Conditions of La ilaha illallah. Number 1, knowledge, which consists of recognizing Allah as the only true God to whom worship must be dedicated, and denouncing all gods worship beside Allah as false, and that they can neither extend benefit nor cause harm. Number 2, certainty, that the belief in Allah must be unblemished with any doubt. Number 3, acceptance, that is to accept all the conditions of the declarations. Number 4, submission, that is to fulfill its conditions submissively and willingly, being content with Allah as the Rabb, only Lord, and Muhammad, peace be upon him, as his last prophet and messenger. Number 5, truthfulness, that is to fulfill its requirements truthfully. Number 6, the love of Allah, the exalted, and the love of his messenger Muhammad, peace be upon him, and the love of Allah's devotees and the people of his obedience, which means love of all Muslims. Finally, it should be borne in mind that Allah must be obeyed by following his commands and refraining from his prohibitions. Obedience to Allah must be associated with loving him, fearing his punishment, and hoping for his reward, seeking her forgiveness, and adhering to the teachings of his Prophet Muhammad, peace be upon him, the last of Allah's messengers, the Sharia of Muhammad, peace be upon him. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس،
إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم ولا الضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة الدين. حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر کہ اس ذات قدیر نے ہم سبوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد اپنے معزز علماء و مشائخ اور حاضرین کا شکریہ ہے کہ انہوں نے قدم رنجہ فرمائی اور اجلاس کو بارونق پروقار بنایا۔ تمام حاضرین کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اپنے ادارے کے جلسے میں تشریف لائے اور کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کیا۔ حاضرین جلسہ، آپ کا یہ محبوب ادارہ جامعہ اسلامیہ سراج العلوم مدھوکنڈا آج جہاں قائم ہے، یہاں کوئی دینی دستگاہ نہیں تھی اور نہ دینی تعلیم کا انتظام تھا، وسائل معدوم، ماحول حوصلہ شکن تھا۔ میں نے اپنے والد گرامی جناب حاجی قمر الدین صاحب سے یہ تذکرہ کیا کہ یہاں ایک جامعہ کی بنیاد رکھی جائے، تو والد صاحب نے اپنے بے پناہ خوشی کا اظہار فرمایا اور انہوں نے جامعہ کے لیے 51 ڈسمل زمین وقف کر دی۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھا، چنانچہ 18 فروری 2008 میں محی السنہ قاطع البدع حضرت علامہ مفتی سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں نے جامعہ اسلامیہ سراج العلوم مدھوکنڈا کی بنیاد بزرگوں کے مبارک ہاتھوں رکھ دی اور ایک عارضی عمارت میں 8-10 طلبہ کے ذریعے تعلیم آغاز ہو گیا۔ 2013 تک حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب مد ظلہ العالی کی سرپرستی میں کام ہوتا رہا، جہاں تقریباً 30 طلبہ اپنی دینی علمی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے باعث جامعہ ہذا کے سرپرستی جب معذرت فرما لی تو 2018 میں اراکین جامعہ کے اصرار شدید پر حضرت مولانا مفتی قاری خورشید اکرم رحمانی صاحب امام و خطیب جامع مسجد آسنسول، سابق استاد جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر نے جامعہ ہذا کی سرپرستی قبول فرمائی۔ اللہ کے فضل سرپرست محترم کے مخلصانہ توجہ، معاون کی ہمت اور اساتذہ اور اراکین جامعہ کے شبانہ روز محنت، خاص طور سے جناب حافظ عبدالواحد مولانا منصور صاحبان کے داخلی و خارجی جہد مسلسل جامعہ ہذا تعلیمی، تعمیری، تنظیمی ہر لحاظ سے مضبوط ہوا ہے اور دین اور علم میں قابل لحاظ خدمت کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم مدھوکنڈا ایک پسماندہ علاقہ میں واقع ہے جہاں مزدور پیشہ مسلمان آباد ہے۔ جامعہ ہذا خاص طور سے کمزور حال مسلمانوں کے نونہالوں اور اطراف و اکناف کے بچوں کو تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ مخلصین کی توجہ سے جامعہ کے اپنی مختصر سی عمارت ہے جس کے احاطے میں مسجد، الحمدللہ مسجد کی دوسری منزل چھت ڈھل چکی ہے، پلاسٹر رنگ اور روغن کا کام باقی ہے۔ خداوند قدوس سے امید ہے کہ اللہ کے بندوں کے تعاون سے اسے جلد پورا کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال جامعہ ہذا میں 100 طلبہ زیر تعلیم جو حفظ قرآن مجید کے ساتھ اردو، انگریزی اور ریاستی زبان بنگلہ حاصل کر رہے ہیں۔ حاضرین سامعین، بہتر خوشگوار تعلیم ماحول بنانے کے لیے جامعہ کے ایک وسیع زمین کی ضرورت ہے، چنانچہ اراکین جامعہ نے جامعہ کا پچھم، دکن اور دکن جانب کے زمین خریدنے کے ارادہ کیا ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بیعانہ بھی کر لیا ہے تاکہ حفظ و قرات کے ساتھ دیگر علوم اسلامی و عصریہ عمدہ تعلیم کا نظم ہو سکے اور یہ ادارہ اسلامیہ اور علوم اسلامیہ کے ایک مستحکم معیاری مرکز بن کر ملک و ملت کے تعمیر نمایاں کردار ادا کر سکے۔ امید ہے کہ اس جانب بھی آپ حضرات کی توجہ ہوگی اور آپ کا یہ
آپ کا یہ ادارہ اپنا ہدف پورا کرے گا انشاءاللہ۔ حاضرین جلسہ، جامعہ حضرات کے توجہات اور عنایات کا مظہر و شاہکار بزرگوں کی خوابوں کو تعبیر ہے، مخلص مدرسین کرام سے یہ پیہم کے متحرک تصویر ہے۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ جامعہ کے عزائی منصوبے آپ حضرات کے ذریعے پورے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے پورا خطہ فیض آب ہوگا انشاءاللہ۔ جامعہ کے منصوبے میں اہم منصوبہ زمین کی خریداری، چہار دیواری، دارالاقامہ یعنی ہاسٹل، اساتذہ کرام کی رہائش گاہ، طلبہ اساتذہ کے دارالمطالعہ کی تعمیر اور کتابوں کی فراہمی ہے۔ یہ سب کام جستہ جستہ انجام پاتے رہیں گے اور ان کاموں میں اب سبوں کی مخلصانہ شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل اور مدرسین اکرام کی مخلصانہ کوششوں سے 30 حفاظ کی ایک جماعت تیار ہوئی ہے۔ آج کے تیسرے اجلاس میں ان حفاظ کے سروں پر علماء ربانیین اور بزرگان دین کے مبارک ہاتھوں دستر باندھی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی۔ آپ اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھیں اور دامِ دل میں قدم سخن مدد فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دیتا رہے اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کا کیا نام ہوا؟ خالد اختر۔ آج آپ یہاں پہ کس پروگرام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ مدرسہ سراج العلوم میں جلسہ دستار بندی کا ایک پروگرام تھا جس میں بمبئی سے مولانا پیر طلحہ صاحب، سید محمد پیر طلحہ صاحب اور جناب نقیب الامین صاحب اور جناب حفظ الرحمان صاحب بنگلور سے، یہ حضرات مدرسے میں 30 بچوں کے دستار بندی کے سلسلے میں ان حضرات کی حاضری ہوئی تھی اور الحمدللہ صبح سے ہی 8 بجے کے بعد سے یہ پروگرام اب تک 2 بجے تک دن تک یہ اپنے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اور ایسا ماحول جو جہاں پر بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کرنے کی توفیق عطا کی اور تمام اساتذہ اور تمام گاؤں کے لوگوں کے یہ حوصلہ اور ان کے ہمت سے یہ کام کو حافظ آفتاب صاحب نے بڑے حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت، میں نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا، آپ کے بیانات کو بھی میں نے سنی ہے۔ ان حفاظ کرام کے لیے آئندہ کیا پیغامات ہے یا کیا نصیحت ہے آپ کے لیے؟ حفاظ کرام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حفظ کو باقی رکھیں اور دین کو بھی دینی حیت کو، دینی طریقے کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ یہ آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا ساتھ ساتھ تعلیم کو جاری رکھیں اپنا اور اپنے حفظ پر خوب دھیان دیں کہ وہ کبھی آپ بھولنے نہ پائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کو کمتر نہ سمجھیں، لباس کو کمتر نہ سمجھیں، اپنی حیات کو کمتر نہ سمجھیں۔